औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह यासीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्बे रब्बे शरली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना तरहमना लाकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन सुब्हानका ला इल्म इल्मा लना इल्ला मा इल्लमतना इन्नका अंता अल अलीमुल हकीम रबी यसर आमीन। वला तुस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन या फतह या फतह या फतह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह इस इल्म को हम सबके लिए काबिल अमल और आसान फरमा दीजिए, आमीन या रब्बिल आलमीन। रुवियन टाइम सूरह यासीन का बुनियादी पैगाम तौहीद, रिसालत, आखरत, अल्लाह की कुदरत पर ईमान लाना है। ये इंसान को आर्जी दुनिया से बेदार करती है, आखरत की तैयारी के लिए हमें तैयार भी करती है, और हमें जो इनकार करने वाले लोग हैं उनका जो अंजाम हुआ वो भी बताती है, और मोमिनीन को कामयाबी कैसे मिलेगी वो भी हम पढ़ रहे हैं। और वो हमने कल थोड़ा सा एक आयत पढ़ी थी तो हमने बड़ा एंजॉय किया था, और इंशाल्लाह आज हम उससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। अल्लाह, मैंने आपको बताया कि इस सूरत में अल्लाह ताला जो है वो खिताब करने वाले हैं, और खिताब किन को कर रहे हैं? वो हमारे प्यारे रसूल को कर रहे हैं, और हमारे रसूल ने उसको समझा, समझ के हमें बताया। और फिर कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, तो 90% जो है अल्लाह ताला ने खिताब हमारे प्रॉफिट के थ्रू किया है, और बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट भी कर रहे हैं। हम उनसे मुखातिब हैं, लेकिन वो जाहिर है वो मुखातब वो अल्लाह के अपने नबी के थ्रू ही हमसे हुए हैं, तो हम तक वो बातें पहुंची हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब भी अना का सीगा अपने लिए इस्तेमाल किया है, तो या तो वो बहुत प्यार के लिए किया है हमारे लिए, तो या बहुत गुस्से के लिए किया। तो इसलिए दरमियानी वाली स्टेज अल्लाह ने नहीं हमारे लिए छोड़ी, या उनका अल्लाह का बहुत प्यार है तो या अल्लाह ताला का थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी, और ज्यादा डराना है। ठीक है। सूरह यासीन को 6 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं हम। वल कुरानिल हकीम अमामुन मुबीन, तारीख से हदायत यानी साबका अक़वाम की सरकशी और अंजाम। फिर हमने एंजॉय किया था कि जो आंखों देखी निशानियां होती हैं, अल्लाह की कुदरत क्या है, तौहीद की क्या निशानियां हैं, इसको हमने पढ़ा था। पढ़ने के बाद जब हम आगे गए चौथे हिस्से में, तो हमें पता चला कि बहुत सारी चीजें जो उस वक्त लोग इनकार कर रहे थे हम आज भी कर रहे हैं, और जो उस वक्त लोगों ने किया था वो हम आज भी कर रहे हैं। हम वहां पे थोड़े से फिक्रमंद हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है हमसे। फिर हमने जब सोचा कि अभी क़यामत का दिन आ जाएगा तो क्या बनेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने प्रेडिक्शंस दी हुई हैं, पहले से हमें थोड़ी सी वार्निंग्स दी हुई हैं कि पहले लोगों के साथ क्या होता था। तो एक यूनिक वाकया जो सूरह यासीन का है वो यही है कि 3 रसूल भेजे गए थे इस कौम पे, जो कि पूरे कुरान में किसी कौम पे 3 रसूल नहीं आए। फिर एक मोमिन ने आके उनको जब उनका साथ दिया, तो कैसे लोगों ने उसके साथ सलूक किया और उसको शहीद कर दिया। लेकिन उस वाक़े से हम अल्लाह ने पहले हमें ये बताया कि ठीक है, वो उसको यकीन आ गया और वो उन्होंने उसको मार दिया, लेकिन उसको फौरन जन्नत भी मिल गई। और जन्नत में आके उसकी क्या फीलिंग्स थी, अल्लाह ताला ने नबी को बताया कि इनको बता दो कि वो ये क्या क्या कह रहा था कि मुझे तो ये जन्नत अनबिलीवेबल लग रही है, काश मेरी कौम को पता होता। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले भी कुफार जो थे वो इनकार करते रहे, और आज भी हम जो है हमने अपने ऊपर अप्लाई किया तो हमें लगा कि हम भी वही कुछ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक चीख आएगी, ठीक है, जो सबसे पहले हमें हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, मतलब ना हमें वसीयत का टाइम मिलेगा, ना हमें अपने प्यारों को बाय बाय करने का टाइम। जहां होंगे वहीं पे हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है। फिर हम अपने अपने कब्रों में जाएंगे। कब्रें जो अच्छे अमाल करने वाले होंगी तो वो कब्रें क्या होगी, उनके लिए जन्नत का बाग होगा, और अदरवाइज वो दोजख का एक हिस्सा होगा। वहां पे हम वेट करेंगे, सालों साल वेट करेंगे। वहां फिर इसराफील जो है द डे ऑफ जजमेंट में, हम तो कब्रों में होंगे ना, बहुत सारे लोग जिंदा भी तो होंगे ना। तो हजरत इसराफील जो है जब सूर फूंकेंगे, सूर में फूंक मारेंगे, तो क्या होगा कि सारे जिंदा इंसान जो है ना वो
بھی डेड हो जाएंगे, और जो कब्रों में से होंगे ना लेटे हुए, वो भी अलर्ट हो जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे। लेकिन जब दूसरी दफा सूर फूंकेंगे तो सारे के सारे डेड, इवन जो कब्रें मिट चुकी होंगी उनके अंदर से भी लोग निकलेंगे और अपने ही अल्लाह की तरफ भागेंगे, स्पीड से भागेंगे, और उनके सीधे हाथ में अच्छे अमाल की किताब होगी, बुरे, और बाएं हाथ में उनके बुरे अमाल की किताब होगी। ठीक है। और ओके, वहां पे पहुंच गए अल्लाह के पास। अब शफात के लिए तो हमें उम्मीद है कि हमारे बल्कि हमें तो पक्का यकीन है कि हमारे रसूल जो है वो हमारे लिए जरूर वहां पे सिफारिश करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक दुआ हमारे लिए सेव करके रखी हुई है। ठीक है। और उसके बावजूद अब हमारे, अब डिपेंड करता है कि हमारे गुनाह की इंटेंसिटी क्या थी। ठीक है। तो अल्लाह ताला कबूल करेंगे अगर उनकी, तो हम तो सब जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग जो है पहले जहन्नम में जाएंगे, अपनी अपनी सजा भुगतेंगे, फिर जन्नत मिलेगी। लेकिन चले फर्ज कर लेते हैं हम वहां पे हैं, और हमारी सिफारिश कबूल हो गई, हमारी नमाजें कबूल हो गई, हमारे अमाल कबूल हो गए। अब हमारे अल्लाह ताला ने आप वसल्लम से कहा कि आपके उम्मती हैं, ये वजू करते हैं, ये देखें ये जितने लोग खड़े हैं जो वजू करते हैं उनके हाथ और पांव चमक रहे हैं। इट मीन्स ये सारे आपके उम्मती हैं। वो हदीस है ना कि जो वजू करता है तो क़यामत के दिन सब लोगों के बीच में उनके हाथ और पांव दूर से चमक रहे होंगे, तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरी उम्मत है। तो नबी करीम हम हमें पहचानेंगे, सिफारिश करेंगे, और अल्लाह ताला कहेंगे जाएं, ये सारे जन्नत में चले जाएं। अब हम जन्नत में पहुंच गए, अब जन्नत में जाके जो हमने एंजॉय करना है, कल तो एक हल्की सी आई थी, अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब ये देखें अब हमारे साथ होगा क्या। ये मुस्तकबिल के सारे अहवाल अहवाल हैं, जहाँ जन्नतियों का पहले बताएंगे और फिर बाद में जहन्नमियों का भी बताएंगे। रिजल्ट हमने ले लिया है, अब जन्नत में एंट्री कर रहे हैं हम। और फिर उसके बाद जो जिनके लिए सिफारिश भी काम नहीं आई और जो जहन्नुम में गए वो वहां जाके क्या करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ जन्नतियों को एंजॉय करेंगे। ठीक है। मुस्तकबिल के अहवाल से हिदायत, जन्नतियों और जहन्नमियों का अंजाम। कल हमने पढ़ा था कि इन असहाबल अल जन्नति अल यौमा फी शुगलिन फाकिहून, कि बेशक जन्नत वाले आज के दिन, यानी जो क्यामत का दिन होगा, रिजल्ट आउट हो चुका, अभी हम गए ही हैं उस दिन में। अच्छा, वहां दिनों का शुमार भी नहीं होगा, आपको पता है एक दिन वहां पे जो कहते हैं कि जो दुनिया के साल हर साल होते हैं उसके बराबर होगा। और यहाँ वहां पे जाते ही हमें वो नॉन स्टॉप फन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इनाम मिला है हमें, किसके बदले में, हमने अच्छे अमल किए थे। ठीक है ना। और दूसरा, अल्लाह ताला ने हमें कहा था कि ये जन्नत जो है तुम लोगों को विरासत में मिलनी है, क्योंकि हजरत आदम हवा जो थे वो हमारे माँ बाप हैं, उनके थ्रू आज हम हैं। तो उनको मिली थी, लेकिन उनको भी इतनी परफेक्ट जन्नत नहीं मिली थी, वहां पे इब्लीस का जाना था, वहां वसवसे थे। तो अल्लाह ने कहा मैं आपको उनसे ज्यादा अच्छी वाली जन्नत दूंगा, क्योंकि तुम लोग उस जन्नत के वारिस हो। अपनी जिंदगी का मकसद जन्नत बना लो। और जन्नत तो ऐसे नहीं मिलती ना। वो क्या कहते हैं कश्मीर के लिए कि जन्नत जो है ना वो किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो काफिर जो इनकार करने वाले होते हैं अल्लाह के अहकामात को, ठीक है, उनको तो जन्नत नहीं मिलती। तो इसलिए हमें एज ए विरासत जन्नत मिलेगी, लेकिन अमाल के बदले। ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाएंगे अपने अमाल के बदले, तब अल्लाह ताला हमें बोलेंगे वहां पे। ठीक है ना। और वहां पे हमारे इर्द गिर्द असहाबुल जन्नत, सारे जन्नत वाले होंगे, एवरीवेयर, जहां पे भी हम नजर दौड़ाएंगे सब के सब हमारे साथी जो होंगे वो जन्नत वाले ही होंगे। हाँ, लेवल डिफरेंट होगा। कोई फर्स्ट लेवल पे होगा, 7 जन्नतें लेवल है, ठीक है ना। हाईएस्ट लेवल तो पैगंबरों का है और शहीदों का है, ठीक है ना, फिर वलियों का है। मैं तो कहती हूँ पहला लेवल ही ठीक है, वह मिल जाए जन्नत जहन्नम से तो ज्यादा बेहतर हो, लेवल के लालच में नहीं पड़ते। ठीक है ना। अब वहां पे मेरे इर्द गिर्द सारे के सारे मेरे साथी होंगे, जो खलील भी होंगे। खलील मैंने आपको बताया था, रफीक बताया था, किसी से आप दिल का हाल कहते हो, सदीक जिसे आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, कुछ छुपाते नहीं हो। इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो साहब होते हैं, साथी होते हैं। और ये हमेशा के साथी होंगे आप। ठीक है। तो एक दफा किसी ने, एक छोटे बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर जन्नत में जाके आपको खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा, आपको वॉशिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, होमवर्क भी नहीं होगा, तो हम तो जो है वो बोर नहीं हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये बात, एक दूसरे की बात बताई कि हो सकता है मैं तो सेकंड लेवल पे हूँ, मेरी मामा थर्ड लेवल पे हो, तो मैं तो अपनी मामा को फिर कैसे मिलूंगा, फिर कैसी जन्नत है। तो वहां पे भी अल्लाह ताला ने हमें इनाम दे दिया। अल्लाह ताला ने हदीस के थ्रू हमें बताया है कि अगर ऐसा हुआ कि किसी का
کوئی رشتہ دار ہائی لیول پہ ہے اور وہ لوور لیول پہ ہے، تو وہ اس رشتہ دار کی وجہ سے اس کی ترقی ہو جائے گی اور وہ بھی ہائر لیول میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اچھے والے رشتہ دار بنے، تاکہ جو ہمارے والے رشتہ دار ہوں، جو ہمارے دوست احباب ہوں، جانے اگر وہ لیول 1 پہ ہوں تو ہم ان کو اوپر لے آئیں اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بتائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مشکلات شیئر کریں، اللہ کو ساری باتیں بتائیں، انسانوں کو نہ بتائیں۔ اللہ ہی نے کرنی ہوتی ہے، اللہ ہی نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، انسان نہیں کرتا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو سن کے چسکے لے گا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بھی دیکھو اس کے ساتھ اچھا ہوا، اندر اندر سے خوشیاں۔ تو اللہ تو ایسا نہیں ہے نا، اللہ تو ہمارا دوست بن جائے گا، اللہ سے جب ہم دوستی کریں گے، باتیں کریں گے، آتے غم تو ہم اپنے جان ماز پہ ہی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ جو مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا نا، جب آپ بہت مشکل ٹائم میں ہوتے ہو، سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، اور مشکل ٹائم جب گزر جاتا ہے نا، دین وہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کو آپ سے ہمدردی ہے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ جب میں نے اس کو مشکل ٹائم میں اکیلے چھوڑا تھا، اس پہ بیتی کیا تھی، ابھی اس کا پوری طرح نکلا ہے یا نہیں، ابھی تک اسی میں، وہ انفیکٹ چسکے لینے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تو ہمارا ایسا نہیں ہے نا، وہ تو ہمارے مشکل ٹائم میں ساتھ بھی ہوگا اور ہمیں حل کرنے میں اس کو ہماری مدد بھی کرے گا۔ پھر میں نے آپ کو کل بتایا تھا شغلن فاکہون، کہ وہ بالکل بزی ہوں گے، کون؟ جنت میں ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا، جس جس کی دنیا میں حسرتیں رہ جاتی ہیں وہ وہاں جا کے پوری ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ لوگ سن کے بھی آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی، جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا فریج میں سے نا سارے ایگز کٹھے کر کے نا، تو 3rd فلور پہ جا کے نا اپنے گھر کے نیچے پھینکتی تھی تو وہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ وہ ٹوٹ جاتے تھے۔ تو اب یہ والی بات تو اماں کو برداشت نہیں ہوتی تھی، تو ڈانٹ پڑتی تھی کہ کہاں گئے ایگ، وہ تو میں نے پھینک دیے سارے، توڑ دیے، اوپر سے ٹھا کر کے کھلتے تھے، تو وہ مجھے بڑا مزہ آتا۔ تو میں جنت میں جا کے سب سے پہلے تو ایگ بریک کروں گی، ٹھیک ہے نا جی بات ہے یا مینگو بیٹھ کے وائٹ بیڈ شیٹ پہ کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیت نکالے گا، جو دنیا میں اماں نے ڈانٹا وہ ہم سب جا کے وہاں کریں گے۔ اب فاکہون کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ فاکہہ جو ہے وہ پھل کو بھی کہتے ہیں یا پھلوں کو بھی کہتے ہیں، اور لیکن فاکہہ وہ والی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے اندر نا پرماننٹ فیلنگ ہوتی ہے، خوشی کی ویسی فیلنگ جو پرماننٹ رہ جائے گی، آپ ہر وقت وہاں پہ خوش ہوں گے۔ اور اس خوشی کو، جو میں نے آپ کو کل ایگزامپل کے طور پہ کہا تھا کہ بہت ہی مزے کا پھل کھاتے ہیں نا آپ، تو وہ آپ کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، آپ کی باڈی بھی خوش ہو جاتی ہے، ایک تو میٹھا بھی ہوتا ہے، ایک فروٹ بھی ہوتا ہے، اسپیشلی سحری افطاری کے ٹائم جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں، جب ہم کوئی ایسی فیوریٹ چیز کھاتے ہیں، تو ساتھ ہی اسپیشلی جب پانی کا ایک گلاس اندر جاتا ہے، تو ساتھ ہی جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ کے جو ہے نا نعرے گونجنے لگ جاتے ہیں۔ اب ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک بہشتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے۔ اوکے، یہ تو کھانے پینے کی باتیں ہو گئی، اب ساتھ کون ہوگا؟ ہم ازواجہم، ٹھیک ہے، فی ظلال علی الرائک متقون، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، امیزنگ۔ لیکن ایک بات تو بتائیں، ہمیشہ مردوں کے لیے کیوں سارے گفٹس ہیں قرآن پاک میں؟ ہم خواتین کے لیے کیوں نہیں؟ لیکن ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو جگہ نہیں ہے، انفیکٹ خواتین کے لیے اسلام ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی آئے تو جو بچیوں کو مارا جاتا تھا اس کے لیے روکا تھا، مت مارو ان کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہر بندہ جب دل چاہتا تھا شادی کر لیتا تھا، تو وہ بھی شادی فکس کی گئی، اوکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا ہمیشہ قرآن پاک میں نا ایک بات کہی ہے، میں نے آپ سے بولا کہ 90% اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہیں وہ ہمارے نبی کے تھرو ہم تک پہنچائے ہیں، کچھ اپنے ساتھ رکھے ہیں، جیسے اللہ نے کہا فَإِنِّي المجب، اب دعا کرو تو میں قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اپنے ہمارے نبی سے کہ ان سے کہو کہ دعا کرو تو میں قریب ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا دعا کرو میں قریب ہوں، تو ڈائریکٹ بول دیا کہ دعا کرو میں قریب ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا، جب آپ استغفار کرتے ہیں، کسی سے معافی مانگتے ہیں، یا جو آپ نے غلط حرکت کی ہوتی ہے یا آپ سے کام ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کی سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کی معافی بھی میں دوں، مطلب وہ بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ آپ کو 70 حوریں ملیں گی،
تو خواتین کے لیے انہوں نے کوئی وہاں پہ حکم نہیں چھوڑا. اس کا مطلب ہے اس کی جزا ڈائریکٹ اللہ ہمیں خود دیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہمیں ریوارڈ ملے گا تو وہ ریوارڈ امیزنگ ہوگا. اور خواتین کی نیچر ہے کہ ہمیں سرپرائز بہت اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر، اللہ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بھی اللہ نے بنایا، مرد کو بھی اللہ نے بنایا. مرد کی نیچر کیا ہے اللہ جانتا ہے، خاتون کی نیچر کیا ہے اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو بیسٹ سے بیسٹ چاہیے ہوتا ہے. اور لیکن کنفیوز بھی ہوتی ہیں یہ. تو اس لیے میرے پہ چھوڑ دو، جو جس کے لیے بیسٹ ہوگا وہ میں دوں گا. ٹھیک ہے نا. مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، المومنین مومن مرد، المومنات مومن عورتیں، گرلز ایکٹیو ہو جائیں. یہ دیکھیں اینا آ رہا ہے، آتن آ رہا ہے، یہ جی سب یہ بات دیکھیں. ساتھ ساتھ غور کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں وعدہ، فعل، فاعل، مفعول، پھر مفعول. اللہ نے وعدہ کیا ہے مردوں سے اور عورتوں سے، حروف عطف، مفعول 1 مفعول 2. تو ساتھ ساتھ ترکیب کو بھی دیکھتے جائیں. تو اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مومن مرد مومن عورتیں برابر ہیں. اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا کہ انہیں ایسی جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ مکان دیں گے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہوگی. اللہ نے مردوں کو تو کہہ دیا کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، کیونکہ مرد کی نیچر ایسی ہے. اس کو سب سے پہلے دنیا میں اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا کام ہوتے ہیں. ایک لڑکا آپ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا کام کیا ہے، اس نے پڑھنا ہے، پڑھ کے اپنے قابل ہونا ہے، جاب کرنی، بزنس کرنا، پیسہ بنانا. دیٹس آل. اس کا ایم زندگی میں پیسہ ہے، جاب کے تھرو آئے، بزنس کے تھرو آئے. پھر اچھا پیسہ آ گیا اب اس کے پاس، اب اس کی شادی ہو گئی. مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو اور زیادہ بیٹے پیدا ہوں. ٹھیک ہے نا. پیسہ بھی آ گیا، اولاد بھی آ گئی، بیٹے بھی آ گئے. ٹھیک ہے نا. اب جو دوسرے تیسرے نمبر پہ چیز آتی ہے اس کی لائف میں وہ ہوتی ہے خاتون. خاتون اس کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول کرتی ہے، وہ ماں کے طور پہ ہو، بہن کے طور پہ ہو، بیوی کے طور پہ ہو، بیٹی کے طور پہ ہو. اس کا محور اس خاتون کے ارد گرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کے ساتھ اس کی لائف گزرتی ہے، اسی کی گود میں اس کی لائف گزرتی ہے، غم خوشی بہنوں کے ساتھ بانٹ کے اس کی لائف گزرتی ہے. تو اس کا محور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فزیکلی پوائنٹ آف ویو سے وہ عورت کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے فزیکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ 4 شادیاں کرو، کیونکہ اس کے اندر اتنی نیڈ ہوتی ہے کہ وہ 4 خواتین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے مرد کی تو سائیکولوجی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی اور ساتھ میں اس کو 70 حوریں بھی بتا دی. عورت ایسی نہیں ہوتی. عورت ایک ماں بنتی ہے، عورت ایموشنل ہوتی ہے. دیکھیں جب ایک بیٹی کے طور پہ پیدا ہوتی ہے تو جو احساس وہ ماں کا کرتی ہے، جو فیلنگز اس کی ماں کے لیے ہوتی ہیں، جو اس کے باپ کے لیے ہوتی ہیں، جو اس کی بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ بیٹے کی نہیں ہوتی. بیٹے بھی بہت کرتے ہیں لیکن اس کی ایموشنل نہیں ہوتی. بیٹوں کو کلیئر چیزیں بتائیں، ہم ان کو اشارے دیں ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو کلیئر بتائیں. جو بیٹی ہوتی ہے وہ اشارے سے بھی بات سمجھ جاتی ہے. اچھا جب وہ ماں بنتی ہے نا تو اس کے ٹوٹل ہارمونز کی چینجز آتی ہیں سر سے پاؤں تک. تو وہ بچہ پیدا کرتی ہے، تو بچے پہ پیار آتا ہے تو اس کی فیڈ آتی ہے. تو ہارمونز آ رہے ہیں، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں اس کی فیلنگز میں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا کہ ہاف گواہی، کیونکہ جب ہارمونز کی چینج آتی ہے تو وہ گواہی پوری اس لیے نہیں، اس میں بھولنے کا ڈر ہوتا ہے. کہ خاتون جو ہوتی ہے وہ باتیں جلدی بھولتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایموشنل ہے، اس نے بچہ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہارمونز اوپر نیچے ہوں گے تو وہ میموری پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ عام گھروں میں دیکھ لیں، ایون دو شادیاں مرد بڑے ہوتے ہیں عورتیں چھوٹی ہوتی ہیں جب شادی ہوتی ہے، لیکن بیمار زیادہ عورت رہتی ہے. کیوں؟ ایموشنل ہوتی ہے، سٹریس لیتی ہے، اپنے اوپر چیزوں کو زیادہ وہ کرتی ہے. ہر چیز اس نے خود سے پریشانیاں لینی ہوتی ہیں، مرد نہیں لیتا. وہ بس اتنا لیتا ہے جتنا ضروری ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو مرد کم بیمار ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ بیمار ہوتی ہیں. ایون عورتیں زیادہ جیتی ہیں، وہ تو ان کی ایج کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا ایک میں ٹاک سن رہی تھی تو اس میں بڑی مزے کا اس نے بتایا کہ میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اسکول میں. تقریباً کوئی 50 گرلز ہوں گی، 50 بوائز ہوں گے.
تو ان کو ہاتھ میں کاپی پینسل پکڑا دی اور ان سے کہا کہ حلال حرام کا کوئی تصور ذہن میں نہیں لانا، ابھی فی الحال جو آپ دنیا میں کرنا چاہتے ہو نا وہ لکھ دو اس پیپر کے اوپر اور مجھے دے دو۔ اچھا لڑکوں نے، کہتے 50 لڑکے تھے، انہوں نے 5 منٹ لیے، لکھ کے دے دیا۔ اور اب آپ کو سب کو پتہ چل گیا ہوگا انہوں نے کیا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے گرل کا نام ہی لکھا کہ ہمیں صرف جو ہے گرل چاہیے، ایسی چاہیے ویسی چاہیے۔ اب 50 لڑکیاں، کوئی کہہ رہی ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں، کوئی کہہ رہی ہے نہیں نہیں یہ میں نے غلط لکھ دیا، کوئی کہہ رہی ہے نہیں نہیں یہ کسی کا پیج بالکل خالی پڑا ہے۔ یعنی وہ ٹائم لے رہی ہیں سوچنے میں، کیوں؟ کیونکہ ان کو کلیئر ہی نہیں ہے انہیں زندگی میں کیا چاہیے۔ انہیں ہر چیز چاہیے، انہیں والد کا پیار بھی چاہیے، بھائیوں کا پیار بھی چاہیے، ماں کا پیار بھی چاہیے، گھر میں A1 گھر بھی چاہیے، انہیں ہر چیز چاہیے، ان کو چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ اور ان کے درمیان، ان کے ذہن میں بالکل فزیکل ہونا بالکل نہیں ہے، وہ ان کی نیڈ نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو وہ لے کے آگے چلتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہاں پہ دیکھیں لڑکیاں ہمیشہ کنفیوز، تو اللہ کو پتا تھا کہ میں عورتوں کو پیدا کر رہا ہوں، ان کی نیچر یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ یہ کیا کہ وہاں جب تم میرے پاس آؤ گی، ایک تو تم لوگوں کو تمہاری نیچر کے مطابق سرپرائز ملے گا، جو تم لوگ چاہتے ہو وہ ملے گا، اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ہر وہ چیز وہاں پہ ملے گی۔ صرف مردوں کو تو حوریں مل گئی نا، 70 حوریں مل گئی ان کو، اور باقی چیزیں بھی مل رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمارا سرپرائز ہمارے اللہ کے پاس ہوگا۔ اس لیے جب یہاں پہ اس آیت میں کہا گیا ہم ازواج ہم فی ظلال، کہ وہ جو ہے کیا بیٹھے ہوں گے، چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو پارٹنر دے دیے، تو اگر ہم وہاں جا کے کہیں گے ہمیں بھی پارٹنر چاہیے، اور اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ ہی چاہیے تو وہ بھی مل سکتے ہیں۔ تو اٹ ڈپینڈس کہ اب ہم وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے کیا خواہش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جنت میں ایک عورت پہنچ جائے گی نا، تو آج کل ہمیں کیا ہو رہا ہے، بوٹاکس کروا لیں، فلرز کروا لیں، گلوٹاتھون لگا کے رنگ گورا کر لیں، کریمیں لگوا لیں، ہم کتنی ایفرٹس کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے نا، جو انکم ہوتی ہے، جو انڈسٹریز چل رہی ہوتی ہیں، وہ خواتین کے میک اپ اور سکن کیئر کی انڈسٹری ہے، اس کے بعد باقی ساری دوسرے تیسرے نمبر پہ آتی ہیں۔ لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورت زمین پر جھانک لے، صرف جھانک لے، تو زمین چمک اٹھے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی، ہمیں کوئی پرفیوم نہیں چاہیے ہوگا وہاں، کوئی گلوٹاتھیون کا انجیکشن نہیں چاہیے ہوں، ہم اتنی پیاری ہو جائیں گی ساری جا کے وہاں، ٹھیک ہے؟ یہاں ساری اسکن کیئر یہی رہ جائے گی، یہ روز جو رات کو ہمیں کلینزنگ کر کے سونے کی سیاپا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ باجی جان کون کون کرتا ہے رات کو کلینزنگ؟ بھائی جان کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم ہی بھائی نہیں جان ہے، فی الحال تو کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن چلو ابھی مل جائے گا ٹائم آفٹر 40 کے بعد۔ تو پھر جب اب رات کو جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ یہ والا ہوتا ہے۔ جنت میں عورت کو ہر وہ چیز جائے گی، دی جائے گی جو اس کے دل کی خواہش کو پوری کرے گی۔ اچھا اب کہتا ہے اللہ کا عدل ہر کسی کے لیے برابر ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جنت میں جنتی، صرف وہ جنتی ہوگا، وہ مرد اور عورت نہیں ہوگی، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہاں پہ تو مرد عورت کا ڈفرنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنت میں عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی عظیم نعمتیں ہوں گی، اور ان کی فطری خواہشات کے مطابق ہوں گی، یہ جو میں نے ابھی سب کو آپ کو کلیئر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا اس کو وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم ازواج، اب یہ جو فی ظلالی، فی ظلالی سایہ ہوگا ان کے اوپر، جنت میں دھوپ اور گرمی نہیں ہوگی، ہر طرف سایہ اور ٹھنڈک ہوگی، ٹھیک ہے؟ الارائکا، تختوں پر، اللہ پر، الارائکا پر بیٹھے ہوں گے، کاف آ رہا ہے ضمیر کہ وہ سب درختوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پھر وہ کیا ہوگا، متقون کونا ہوں گے، آرام دہ انداز میں وہ بیٹھے ہوں گے، مکمل خوشی اطمینان اور راحت میں بیٹھے ہوں گے بغیر کسی فکر کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ نہیں کہنا اونا کا صیغہ مذکر جمع کے لیے آ رہا تھا، تو مذکر کے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ مخاطب ہے قرآن پاک میں، لیکن اس میں دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب تنوین سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں لامحدود ہوں گی۔ اب تنوین آ رہی ہے، کس کے اوپر آ رہی ہے تنوین؟ بتائیں مجھے، مجھے ڈھونڈنی ہے، کے اوپر کس کے اوپر؟ جلال انسایا ہاں اور زلال، یعنی وہ جو سایہ ذلال۔ ہوگا وہ سب کے لیے برابر ہوگا، ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اور روحانی طور پہ کیا کریں، جنت میں نہ جسمانی تھکن ہوگی، نہ ذہنی پریشانی ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، یہ تو بات پکی ہے،
ورنہ جنت پھر وہ جنت نہیں کہلائے گی۔ جنتیوں کی لازوال راحت ہے، جنتی دھوپ یا گرمی سے بے نیاز ہوں گے۔ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ تخت بادشاہوں کے تختوں کی طرح ہوگا جس پہ وہ بیٹھے ہوں گے، لیکن تختوں میں سے بہت اعلیٰ ہوگا، اس میں موتی سونے چاندی سب لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنت میں جنتیوں کو بہت سکون ہوگا، خوشحال ہوں گے، بادشاہوں جیسی زندگی ہوگی، پریشان نہیں ہوں گے، اطمینان ہوگا، مزے میں، جب پڑھائی کی ٹینشن نہیں ہوگی، کلینزنگ کی ٹینشن نہیں ہوگی ہے، اور یہ نہیں ہوگا کہ وہ فلاں برانڈ کا سوٹ لے کے پہننا ہے۔ وہاں تو ہم اچھے اچھے برانڈ اللہ سے کہیں گے نا کہ اللہ میاں میں نے تو خود ڈیزائن کر کے پہننے ہیں۔ بس اللہ کرے جنت میں پہنچ جائیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں کہ اوکے، پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مصروف ہوں گے، شغل کر رہے ہوں گے، فروٹس کی طرح ہیپی ہوں گے، جیسے وہ ایک انر سیلف آپ کو خوشی ملتی ہے۔ پھر انہوں نے کپلز کا بھی بتا دیا کہ مرد اپنی حوروں کو لے کے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور خواتین جو ہیں وہ اپنی اپنی خواہشوں کی لسٹ لے کے بیٹھی ہوں گی اللہ کے سامنے، اللہ بھی ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پھر آگے کیا ہوگا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں لہم فیہا فاکہات و لہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ اب لاہم ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، فی یا اور ہا، اس میں جنت میں فاقہ میوے، خوشیوں کا سامان، صرف میوے آپ ڈرائی فروٹ کے طور پہ نہ لے کے آئیں، خوشیوں کا سامان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور والاہم اور ان کے لیے جو کچھ ہر چیز، ماں ماں جو کچھ ہر چیز، اور یدعون طلب کرنا، وہ طلب کریں جو بھی وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، ایوری تھنگ۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ کہیں کہ نہیں اب ہمیں جو ہے نا بس اب میں کیا کہوں، ٹھیک ہے۔ تو لا ہم فیہا جنتیوں کے لیے مخصوص انعام ہوگا، فاقیہۃ عام رزق نہیں بلکہ خوشی والا رزق، وَلَهُم ما یدعون ہر خواہش کی تکمیل ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جو بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا اللہ کی طرف سے، اس سے بھی زیادہ، یعنی جو ہم چاہیں گے وہ تو ہماری محدود سوچ ہوگی جو ہم مانگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ لاہم فیہا جنت میں جنتیوں کے لیے فاکہاتن بے شمار میوے، ولاہم ما یدعون ہر خواہش پوری ہوگی، جنت کبھی ختم نہ ہونے والا رزق ہوگا اور ہر دفعہ رزق کا ذائقہ نیا ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی یہ کم اچھی بات ہوگی کہ ہم جنت میں گھس گئے یار، اور کیا چاہیے، وَرِضْوَانٌ من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنتی صرف دنیاوی خوشیوں تک محدود نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور وہی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ وَفَاکِہَاتٍ مِّمَّا یَتَخَیَّرُونَ، اور ہر قسم کے میوے جنہیں جنتی خود چوائس کریں گے کہ ہمیں آج یہ کھانا ہے۔ اب دیکھیں سلام قولا من رب رحیم، یہ لوگ بہت پڑھتے ہیں اس آیت کو، ٹھیک ہے۔ پروردگار نہایت رحم والے، رحم کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، اب اپنی فیوریٹ چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں، جنت میں بیٹھے ہیں، ماحول زبردست جیسا آپ چاہ رہے ہیں، جسٹ امیجن، ہماری تو سوچ بہت لمیٹیڈ ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمیں انعامات جو ہیں وہ جنت میں ملیں گے اور مردوں کے برابر ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کی طرف خود سلام آئے گا ہمیں، ہمارے اللہ نے ہمیں سلام بھیجا ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہمارے نبی کو ہم دیکھ سکیں گے۔ مجھے سب سے زیادہ شوق جو ہے صحابہ میں سے ابو ہریرہ کو دیکھنے کا ہے، میں ان کو دیکھ سکوں گی، ٹھیک ہے، اور پھر میں اللہ کو دیکھ سکوں گی، ہمارے نبیوں کو دیکھ سکوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجیں گے، اور سلام قولن، دونوں کے اوپر تنوین ہے۔ تنوین کا مطلب ہے کہ ایک سلام نہیں ہوگا، ایک دفعہ نہیں ہوگا، بار بار ہوگا، قولن آپ کو بار بار رحم کرنے والا آپ پہ رحم کیا جائے گا، والے الفاظ بھیجے جائیں گے۔ اگر السلام ہوتا، الکول ہوتا تو وہ ایک دفعہ کا ہوتا، اب بار بار آ رہا ہے۔ جنت کا سب سے بڑا گفٹ تو یہی والا ہے۔ تو اب آپ اس کے پہلے سلام ان کو دیکھیں، یہ ہے سلامتی، عافیت، خوشی، قولن کلام، من رب کی طرف سے بہت زیادہ رحم کرنے والا، غیر معمولی خوشی کا اظہار جنت میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو سلام کہے گا، جو سب سے بڑا اعزاز ہوگا، قولن تاکید اور عظمت والا، مطلب سلام ہے اور کال بھی ہے، مطلب سلام کا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، السلام علیکم، تو یہ کال ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کے ساتھ یہ والی آیت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ سلام بھی ہوگا، کال بھی ہوگا، یعنی کہ تاکید ہے،
کالن کو تاکید کے لیے بتایا گیا کہ سلام صرف ایک رسمی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہوگا ہمارے لیے، رب اور رحیم کے الفاظ کے ساتھ ہیں، جو پرورش، محبت اور بے پناہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ والی جو آیت ہے یہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دل میں ہمارے لیے رحم آئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دل میں ہمارے لیے پیار آئے۔ تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ آپ پہ ہم سلام میں بھیجوں گا، سلام دوں گا، اور تاکید کے ساتھ کہا ہے، کالن تاکید کے ساتھ، کہ میں کال کے ساتھ سلام کہوں گا۔ تو بس بار بار اللہ کو ریمائنڈر دیتی رہیں، جیسے ہم نبی پاک کو درود پڑھ کے ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں، کہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھیے گا، ہماری سفارش کر دیجیے گا۔ تو اسی طرح ہم نے اللہ کو بھی آج کے بعد یہ والا آیت یاد کراتے رہنے ہیں کہ اللہ میاں ہم نے جنت میں آنا ہے، ہم نے وہاں آپ کا دیدار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کہہ رہے سلام اللہ کی طرف سے، سلام کولن اللہ کا براہ راست فرمان ہوگا، من رب، رب کی شفقت، رحیم ہے، اور اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں سلام کے بعد بڑی نعمت، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں وجوہ یومزن ناصراتن، نصراتن الی ربہا ناظراتن، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار اور اس کا سلام جنت کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ ابن عباس بہت بلند پایا ہمارے صحابی ہیں، اور ان کی بہت اتھینٹک حدیث ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے جلال کے ساتھ جنتیوں کو سلام کہیں گے۔ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے جلال کے ساتھ جنتیوں کو سلام کہیں گے، اور وہ اس سے زیادہ کسی چیز کو پسند ہی نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ نعمتیں تو، یہ تو تم لوگ جس کو لے کے اتنا خوش ہوتے چھوٹی چھوٹی، آؤ میں بتاتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، میرا دیدار کرو، میں تمہیں خود سلام کرنے آ رہا ہوں۔ تو واٹ ایلس، کس کے بدلے؟ چھوٹے چھوٹے کام دنیا میں، بالکل چھوٹی چھوٹی ہدایات اللہ نے ہمیں دی ہیں، اتنی زیادہ ڈیمانڈ تو ہے بھی نہیں۔ نہ گناہ کبیرہ، گنتی کے گناہ کبیرہ نہیں کرو، گناہ صغیرہ کی تو توبہ دنیا میں ہی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات، نبی کو یاد رکھو، ان کی سنت پہ چلو، ان پہ درود بھیجو، وہ سفارش کر دیں گے، اور بچ کے جائیں گے ہم جنت، اتنے مزے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ہمیں اللہ کا سلام ملے گا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا کریٹر ہے، جس کے ذمے ہم اپنی ہر چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ مشکلات اللہ نے دی، اچھا نہیں نہیں، یہ تو میں نے خود اپنی اچھی خوشی تو میری ایفرٹ سے آئی، ٹھیک ہے۔ ہر وقت کی ناشکری، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، یہ خواتین، میں مانتی ہوں ہم لوگ ذرا تھوڑی ڈفرنٹ سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی ہمیشہ خواہش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے نا تو یہی چیزیں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے، اور کبھی بھی چولہے پہ ہانڈی رکھ کے نا، سالن رکھ کے نماز مت پڑھو، دھیان ادھر ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لحاظ سے مردوں کی نماز کتنی پرفیکٹ ہوتی ہوگی نا، ان کو کوئی کسی چیز کا کوئی فکر نہیں ہوتی، بس نماز ہے تو نماز ہی پڑھنی۔ تراویحاں بھی پڑھتی ہیں خواتین، تو کیا کرتی ہیں، سارے جہان کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں، کل افطاری میں کیا بنے گا، صبح سحری میں کیا کرنا ہے۔ اچھا، سلام قولاً من رب رحیم، سلام ہوگا ایک کال کے طور پہ رب رحیم کی طرف سے، اللہ کے سلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں آپ لوگوں پر سلام بھیجوں، میں آپ لوگوں کو سلام دوں گا، سلام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا میں قرآن پاک میں آپ کو یہ والی 3 آیتیں ملتی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر سلام بھیجا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، جو لوگ گھروں کے دروازوں پہ لکھ کے یہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ تو اللہ تعالیٰ کا سلام اس کی رحمت اور عزت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے پرومس کیا ہے کہ وہاں پہ سلام قولاً من رب رحیم، سلام ہوگا جنتیوں کے لیے، اور یہ میرے رب کی طرف سے ایک گریٹ گفٹ ہوگا۔ صرف کس لیے؟ چھوٹے چھوٹے ایکٹس کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے، زیادہ نہیں کرنے، جھوٹ مت بولو، 5 کے 5 آپ اپنے فرائض پورے کر لو، 5 بھی پورے نہیں ہیں، زیادہ نماز ہے، باقی تو زکوٰۃ ہے، روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، حج اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو کر لو، اور شرک تو بالکل، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو شرک تو ویسے ہی نہیں ختم ہو گیا جب آپ کا ماتھا ہی زمین پہ چلا گیا، تو یہ تو فرض ہمارے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے
روزمرہ کی زندگی کی طرح، اس میں ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اگر ان میرڈ ہیں تو اپنے ایز اے خاتون میں بات کر رہی ہوں کہ ہمیں ایز اے خاتون اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، ان کے لیے سوچنا ہے، ان کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، ان کی لوگ ان کے ہماری وجہ سے لوگ ان کو کچھ نہ کہیں۔ اور آج کل تو لڑکیاں یہ نہیں ہے کہ صرف ہانڈی روٹی کھانا پکائیں گی، وہ خود بھی کچھ بننے گی، خود بھی پڑھائی کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، ہارٹ نہ کریں، ماں باپ کی تو ایسے خدمت کریں کہ جیسے آپ نے گھر میں کوئی میڈ رکھی ہوئی ہے نا، وہ آپ کا گھر صاف کر کے، ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولیں ان کے لیے تو، جن کی مائیں ابھی زندگی میں ہیں، تو ابھی آپ لوگوں کے پاس گولڈن چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ماں کی دعائیں نا سب سے پہلے عرش پہ پہنچتی ہیں۔ جب ماں دل سے دعا کرتی ہے نا اپنی اولاد کے لیے، تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اسٹریٹ ریڈ لائن کراس کر کے اللہ میاں کے پاس پہنچ، ماں کی دعائیں لیں، ماں کو اتنا خوش رکھیں۔ اگر ماں خوش ہے تو آٹومیٹکلی باپ بھی خوش ہوگا، کیونکہ ماں خوش نہیں ہے تو ماں نے جا کے ساری چیزیں باپ کو ہی بولنی ہیں، یہ دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہی ہے، یہ کری، باپ بھی ناراض۔ ماں کو خوش کرتے پورا گھر خوش، ماں خوش تو آپ کی زندگی بھی خوش۔ اچھا اب آپ میرڈ ہو گئی، میرڈ ہو گئے تو ماں باپ پہ زیادہ توجہ دینی نہیں، وہ ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آپ میرڈ ہو کے اپنے ہسبینڈ کے پاس آتے، پھر آپ کا ہسبینڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر شرک کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے ہسبینڈز کو سجدہ کریں۔ یعنی رتبہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کا کیا۔ اب دیکھیں، اب یہ نہیں کہ یہ صرف میں خواتین کے، مردوں کے بھی حقوق اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے ان کے اوپر، لیکن بات ابھی صرف ہماری ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہم لوگوں کا ہے کہ میاں کے سامنے جو ہے ہمیں کیسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو مرد اپنا ہسبینڈ بیوی کو بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آ رہی، مطلب فزیکلی ہونے کے لیے، تو وہ عورت انکار کے بعد پوری رات یا اگلی انویٹیشن تک اس کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اچھی بیوی بھی بننا ہے، اور ہمیں اپنے اکارڈنگ ٹو ڈیٹ ہمیں اپنے گھر کو چلانا ہے۔ ہمارے بچے آ جاتے ہیں تو دین ہم اگین ہم اب ماں بن گئے۔ اب جب ہم آئے ہیں تو ہم اپنے بچے، ہمارا کو احساس نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ماں باپ کی عزت ان کو سکھائیں، لیکن وہ کیسے سکھائیں گے؟ جیسے آپ کر رہے ہوں اپنے ماں باپ کی، وہی بچے بھی کر رہے ہوں۔ اور بچے اگر آپ سے غصہ کرتے ہیں ان کو ڈانٹے مت، کیونکہ وہ تو نہ سمجھ ہے، وہ ماں کے آگے بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ بہت زیادہ اونچا رکھا ہے۔ تو بچے تو اپنے، اب ہمیں تو اگر بچوں کے کھانے کا احساس ہے، ان کے پینے کا احساس ہے، تو ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو بول کے میرے سامنے بدتمیزی کر کے بول جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اس کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیں گے، تو آپ اس کو وہ نوبت ہی نہ آنے دیں، اس کو پیار سے سمجھائیں کہ وہ آپ کے آگے بولے ہی نہ، یعنی آپ خود بھی بچیں، بچوں کو بھی بچائیں، ان کی بھی حفاظت کریں۔ ایز اے بہن بھائی آپ لوگوں کا اتنا ہی، کتنے بھی آپ کو ناپسندیدہ ہوں، آپ کے دل میں بالکل بہن بھائیوں کی جگہ نہ ہو، کیونکہ بہن بھائیوں کی سب کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے سلام دعا تو ضرور کر لیں، بس بہت زیادہ نہ ملے اگر کسی سے ناراضگی ہے، لیکن سلام دعا کی حد تک رکھیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جب صدقہ خیرات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ نظر دوڑائیں، صرف وہ، میں نے کہا نا کہ اعمال وہ ہوں گے جن کے پیچھے نیت ہے، تو نیت جو ہوتی ہے وہ اللہ دیکھتا ہے۔ تو صرف اس لیے کہ پیسے میں نے فلاں کو دینے ہیں، وہ زیادہ خوش ہو جائے گا، وہ سب کو بتائے گا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے یا اس نے میری مدد کی تھی، نہیں، آپ نے صرف یہ دیکھنا کہ آپ کے اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ کا حکم یہ کہ جب آپ زکوٰۃ نکالیں، جب آپ صدقہ نکالیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے کلوز دیکھیں، اپنے خونی رشتہ داروں کو، اگر ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر سیکنڈ نمبر پہ جو آتے ہیں، اگر ان میں نہیں ہے تو پھر پڑوسیوں کو دیکھیں، اگر ان میں نہیں ہے تو پھر آپ نے مساکین کی طرف جانا، پھر آپ نے ڈونیشنز فاؤنڈیشنز کی طرف جانا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اینے میں لڑائی لڑی تھی میرے ساتھ فلاں ٹائم میں، مجھے اس نے گالی دی تھی اور کہا تھا فلاں سے میری شکایت لگائی تھی، اس کو تو میں پیسے نہیں دینے والی، اس سے بہتر ہے میں یہ جا کے شوکت خانہ میں دے دوں۔ یہ والا جو ہوتا ہے نا، یہ والا جو گھر عزیز آپ کے اندر ہوتا ہے، یہ نہیں رکھنے، آپ نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ ہاں، اس کا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہے وہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اچھا کریں، آپ کو ان ریٹرن جو بھی مل رہا ہے forget about ہے، لیکن آپ اچھا کرتے جائیں۔ اگر دوسرے کو احساس نہیں بھی ہے تو خاموش ہو جائیں،
ٹھیک ہے نا، لیکن یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے رولز بتا رہی ہوں. اچھا اب بڑے کیا آتے ہیں؟ خاتون کے لیے ایک بڑا گناہ کبیرہ میں کیا آ جاتا ہے؟ زنا آتا ہے، کہ جب وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس امانت ہے لیکن وہ کسی اور کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اگر کبھی ماضی میں ہو ایسا، اب بھی گناہ، اب بھی اس کی توبہ کر لو. یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کی جو بخشش ہوگی نا وہ اللہ ڈائریکٹ کرے گا. اور سفارش کام آتی ہے، اللہ نوز بیسٹ. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے علاوہ اللہ کا فضل بھی شامل ہوگا. تو آپ اتنی توبہ کریں، اتنا اپنے آپ کو استغفار کریں کہ اللہ کا فضل شامل کر لیں اپنے ساتھ. جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں اتنے میں ہی اپنی لائف کو گزاریں. زیادہ کی آپ ہرس کریں گی، زیادہ آپ اپنے پاؤں پھیلائیں گی، آپ کے بچے بھی اسی طرز پہ چلیں گے، اور آپ کا جو میاں ہے اس کے اوپر بھی پریشر بڑھے گا، وہ بھی جا کے باہر ناجائز طریقے سے کما کے لے کے آئے گا. ایز اے عورت کے ہوتے ہوئے دین کو اپنا امپورٹنٹ پارٹ بنا لیں، ہر چیز کو دین میں لے کے چلیں. کیونکہ دین ہمارا جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے دین میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے، اتنا سافٹ ہے کہ اگر آپ صرف دین کی باتوں پہ عمل کر لیں گے تو آپ پرفیکٹ انسان بن جائیں گے. اور کبھی انکریج مت کریں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ہسبینڈز کو کہ وہ ناجائز طریقے سے کمائیں. کیونکہ ایک ناجائز طریقے کمانے کے لیے اس کو بہت سارا باہر جا کے غلط کام کرنے پڑیں گے. اور اس یہ نہ سمجھے کہ وہی کر کے لایا، اس میں پیچھے ہم بھی بیٹھے ہیں. ہم نے ان کو اس نوبت تک لے کے آئے کہ وہ غلط کام کر کے ہمیں ریسورسز لا کے دیں. یہ چھوٹے سے یونٹ کی بات کر رہی ہوں جو ایک عورت گھر پہ چلا رہی ہوتی ہے ایز اے بیوی. اور اس ٹائم ہم زیادہ تر ایز اے بیٹیاں بیٹھی ہیں یا ایز اے بیویاں بیٹھی ہیں، ایز اے مائیں بھی بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کے جو رول چھوٹے چھوٹے، جو ہم لوگوں کے یہ رول ہوتے ہیں. اور اگر میاں کما کے ناجائز لے کے آتا ہے، صرف آپ یہ دیکھتی ہیں او واو یہ تو 1 ملین لے آیا، یہ 2 ملین لے آیا، یہ نہیں پوچھیں گے آیا کیسے. اگر کوئی دوسرا کہے گا ناجائز ہے، نہیں اللہ نے تو رزق ہماری قسمت میں ایسے ہی لکھ دیا تھا. تو پھر یہ کون کہتا تھا؟ وہ ایزا کیلا لاہم مورزین، جو جھٹلاتے ہیں وہ کہتے ہیں. یہ مورزین کہتے تھے ہمیں کہ ہمیں تو ہماری قسمت میں جو ہے وہ ملے گا، وہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے یا جائز طریقے سے، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو ہم نے مورزین نہیں بننا. تو ایک لمبی لسٹ جو ہے خاتون کے، بیسیکلی خاتون ہی ہوتی ہے جو گھر کو چلاتی ہے، اور خاتون ہی ہوتی ہے جو اچھا انسان بناتی ہے، اور خاتون ہی ہوتی ہے جو برا انسان بھی بناتی ہے. وہ ایز اے مدر بھی بناتی ہے، ایز اے وائف بھی بناتی ہے، ایز اے بیٹی بھی بناتی ہے، اور ایز اے بہن بھی بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی لیے کہا ہے کہ جو ماں کی گود ہے وہ پہلا سکول ہوتا ہے بچے کا اور مرد کا. اور آج کل تو گرلز کا زیادہ، گرلز کی ٹریننگ اچھی ہو جائے گی تو وہ آگے بھی نماز قرآن کی پابندی، جو نماز قرآن کی پابندی کرتا ہے، جو پردے کا اہتمام جس گھر میں ہوتا ہے، میرے خیال میں وہاں اس گھر میں صرف برکت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور شورٹ انجام جنت ہوتی ہے. پردہ ہی سب کچھ ہے. جو پردہ کرے گی نا خاتون، اب آٹومیٹکلی ایک دیکھ لیں، ایک خاتون کھڑی کریں وہ پردے میں ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اللہ کی ایک آیت پہ عمل کر رہی ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپو. اللہ کی آیت پہ عمل کرنے کا مطلب ہے وہ قرآن کو مان رہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کو مان رہی ہے تو وہ رسول کو بھی مان رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ کے رسول کو مان کے، اس نے قرآن کو مان کے پردہ کر لیا ہے، تو جو باقی احکامات ہیں، کیا وہ اس کے دل میں ڈر نہیں ہوگا؟ وہ بھی ہوگا، اس کی بھی وہ پابندی کرے گی. اچھا جب وہ باقی آیات کی پابندی کر رہی ہوگی تو ایز اے سسٹر کتنی پرفیکٹ ہوگی، ایز اے مدر کتنی پرفیکٹ ہوگی، اور ایز اے وائف کتنی پرفیکٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی وضاحت ہی ہمارے نبی نے کی، اور ہمارے نبی کی احادیث لاکھوں میں ہیں. صرف پڑھتے جائیں اور اپنی زندگی گزارتے جائیں. تو اللہ ہمارے نبی نے کہا بھی ہے کہ پہلا صاحب نماز کا ہوگا. تو جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، نماز ہوگی، پردہ ہوگا، فیتھ فل ہوگی، سنسیئر ہوگی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں سے پیار کرنے والی ہوگی، غیبت نہیں کرے گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، تو بتائیں وہ خاتون آٹومیٹکلی اللہ جب روز قیامت اپنی قبر سے نکل کے نبی کے سامنے کھڑی ہوگی تو وہ سفارش کیوں نہیں کریں گے ہماری؟ ہمیں ان کی سفارش ہر صورت چاہیے. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم رشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے سلام قولا من رب رحیم بولتے جانا ہے، بولتے جانا ہے، ہمیں اللہ آپ کا سلام چاہیے جنت میں، اور درود پاک پڑھتے جائیں، نبی جی ہمیں ہماری سفارش کر دیجیے، ہماری سفارش، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ساری توبائیں کر کے رات کو سوئیں، سارے گناہ کی سچی پکی توبہ صبح کر کے، اور جب صبح اٹھیں تو اس جو سنت ہے کہ صبح اٹھتے ہی جو ہم نے دعا پڑھنی ہے وہ بھول جائیں، تو ایک چھوٹا سا گناہ تو ہو ہی گیا نا ہمارے سے۔ تو اس لیے تو ہم پرفیکٹ نہیں، ہم انسان ہیں، لیکن ہمیں نبی کی سفارش چاہیے، ہمیں اللہ کا سلام چاہیے، بس یہ پکڑ لیں دو چیزیں، اپنی زبان پہ ان کلمات کو جاری رکھیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم بھی جنتی ہوں۔ جیسے کہ اب یہ دیکھیں جتنی ہم نے آج آیتیں پڑھی ہیں نا، میں نے صرف بغیر اس کے اردو عربی، اردو کے لیے آپ صرف ایز اے نمبر دیے بغیر اس کو پڑھیں، آپ جنتیوں کے لیے کیا ہوگا، جنت والے آج کے دن عیش اور خوشی میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، اور سب سے بڑا ریوارڈ رحمان کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ یہ جنتیوں کے انعام ہے، دکھنے میں آپ کو صرف 4 لائنیں لگ رہی ہیں، لیکن پوری زندگی کا فلسفہ اس ان کے اندر ہے، آفٹر ڈیتھ پوری ہماری جو انٹرنل لائف، ہماری ہمیشہ کی زندگی جو ہوگی وہ ان 4 آیتوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے۔ اور جہنمیوں کے لیے آپ کو پتا ہے یہ صرف 4 آیتیں ہمیں ملی ہیں، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ادروائز کتنی وارننگز ہم پیچھے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کل جب ہم جہنمیوں کا انجام پڑھیں گے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ 4 لائنیں ہمیں، ہمارا مشن ہونا چاہیے دنیا، کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے، ہمیں سلام ملے گا اللہ کا، ہمارے نبیوں سے ملاقات ہوگی، وہاں ہمارے فیورٹ لوگ ہوں گے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں آل ٹائم چل ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں روکے گا، جو دل میں آتا ہے آپ لوگ کریں، اگر آپ نے بہت خوبصورت بننا ہے تو آپ آلریڈی جنت میں جاتے ہی خوبصورت ہو جائیں گے، سلم، سمارٹ، ٹال، ایوری تھنگ، ہائی ہیل کے بغیر بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دیجیے گا، ہمیں اعمال کی ہدایت دیجیے گا، ہمارے لیے آسان کر دیں یہ دنیا بہت مشکل ہے، زندگی بہت، کہیں پہ آپ کو نہیں لکھا ہوا نظر آئے گا، نہ کسی قرآن پاک کی آیت میں، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی تفسیر میں، کہیں پہ بھی نہیں لکھا نظر آئے گا کہ زندگی آسان ہے، زندگی آسان نہیں ہے، زندگی بہت مشکل ہے۔ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے صورت اثر نازل کر کے ہمیں بتائی ہے کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ صورت اثر کے ٹائم کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھا کے آپ کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں نا، تو اٹ مینز کہ وہ چیز آپ کو کہتے ہیں، وہ ریڈ بلب آپ کا آن ہو جانا چاہیے، جیسے یاسین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والقرآن الحکیم، واو کے ساتھ قسم کھا کے بتا رہے ہیں اللہ میں کہ یہ قرآن میں سچائی ہے، تو جہاں پہ صورت اثر میں بھی کہہ رہے ہیں والعصر علی الانسان لفی خسر، کہ انسان کمپلیٹ خسارے میں ہے، لیکن ہم نے پھر بھی اس لائف کو جینا ہے، اور پھر بھی اس کے مطابق جینا ہے جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ شکر کریں ہمارے پاس، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایک ریٹن بک ہے جس میں ہمارے لیے ساری انسٹرکشنز ہیں، ہمارے پاس احادیث کی بک ہے جس پہ ہمارے نبی نے سمجھ کے آیتوں کو ان پہ عمل کر کے حدیثیں بتا دی ہیں، ان کو اٹھائیں، ان پہ عمل کر لیں، اینڈ دیٹس آل۔ 60-70 سال کی تو بات ہے، اس کے بعد کی ہماری زندگی بہت آسان ہے۔ تو یہ مشکل زندگی ہماری چوائس بھی نہیں تھی، لیکن ہم آئے ہیں، بٹ اب آئے ہیں، جینا تو پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ میاں اس علم کو ہمارے لیے بابرکت اور آسان فرما دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں گرلز کہ جنت کی جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اسپرچولی، کوئی روحانی، کوئی انر سائڈ ڈیپ میننگ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ کتنا جی کلیئر، باجی جان، وہ کتنا کلیئر ہوتا ہے، اور ہم خوشی خوشی ریڈی ہوتے ہیں اس کو زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے۔